मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ओ भाई लग रहा है नहीं अच्छा। हर अच्छी लगने वाली चीज अच्छी नहीं होती। बाज दफा पैकिंग ऐसी होती है कि उस पैकिंग की वजह से अंदर मटेरियल को देखा ही नहीं जाता, लोग पैकिंग पे मरते हैं। और हमारी पाकिस्तानी कौम तो पैकिंग ही को पे सब दिल दे बैठती है। बुरके देख के तो लोग आशिक हो रहे हैं, इतनी पैकिंग। मेरा शहद का बहुत अरसे बिजनेस रहा है ना, अब तो खत्म कर दिया, अब मैं डिटेल बता रहा हूं आपको। खालिस शहद कभी भी कोई नहीं खरीदता पाकिस्तान में, ये आपको बता दूं, हमने भी बिजनेस की है ना। खालिस चीज पाकिस्तान में कभी भी कोई आपसे नहीं खरीदेगा। मैं खालिस शहद लेता था, खालिस शहद था वो जम जाता था खुद ही रखे रखे। उसके खालिस होने की कुछ शहद ऐसे होते हैं कि वो फ्रिज में रखे बगैर भी जमते हैं, लोग नहीं खरीदते थे, नकली है। और जो लोग क्या करते थे, उनको पानी में केन रख के, प्लास्टिक का केन रख के अच्छी तरह से बॉईल करके उसका बेड़ा गर्क करते हैं ना, उसके बाद वो जमता नहीं है, लेकिन उसके मिनरल जाया हो जाते हैं, वो दनादन मार्केट में बिकता है। क्योंकि लोगों के दिमाग में किसी ने खोपड़ी में डाल दिया कि शहद जमता नहीं है। इतनी तहकीक की फुर्सत नहीं मिलती कि जाके ये तहकीक कर लो क्या ये सच है या झूठ है। भाई खालिस शहद तो बाज़ दफ़ा छत्ते से जमा हुआ उतरता है। तहकीक का मैं मेयार बता रहा हूं आपको। किसी बुजुर्ग ने दिमाग में ये बात डाल दी है इनके कि खालिस शहद जमता नहीं है। तो अब क्या होता है कि जो शहद आते हैं ना कंपनियों के, वो क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह बॉईल करते हैं। अब शहद बॉईल अच्छी तरह उबालने के बाद शहद का बेड़ा हो गया गर्क, वो अब जमता नहीं है। फिर वो छान के बेचते हैं, दे दनादन लोग खरीदते हैं, कहते हैं 6 महीने से रखा हुआ है, जमा नहीं। इसका मतलब ये क्या है, खालिस है। पलोसा शहद जो है ना, पलोसा जिसका बहुत बिजनेस होता है, ये रखे रखे जम जाता है, गर्मियों में भी जम जाता है। अगर जम रहा है इसका मतलब 100% खालिस है, लेकिन आजकल नहीं जम रहा क्योंकि खालिस नहीं है। और जिसका जम रहा है लोग खरीद नहीं रहे, जिसका नहीं जम रहा लोग क्या कर रहे हैं, बोलो, खरीद रहे हैं। मैंने कई ताजरों से बोला तुम लोगों को धोखा क्यों देते हो, उन्होंने कहा ये कौम इस काबिल है कि इसको दबा के धोखा दिया जाए, क्योंकि खालिस चीज ये खरीदती नहीं है। बात चल पड़ी एक और बात करके फिर असल टॉपिक की तरफ आता हूं। एक और चीज शहद में, मेरा 23 साल का शहद का बिजनेस रहा है। 23 साल थोड़ा अरसा नहीं होता। मैं फॉर्मों में भी गया हूं, जो शहद के जो माहिरीन होते हैं ना, जो बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं, उनसे भी इंटरव्यूज लिए मैंने। शहद में एक और बात है, जो देसी खालिस शहद होगा ना, उसका हर दफा रंग भी चेंज होगा, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होगा, और कभी पतला होगा, कभी थोड़ा गाढ़ा होगा, क्योंकि मक्खी आपके मशवरे से शहद नहीं निकालती है। उस पे गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार, किस किस्म के फूलों का रस वो चूस रही है, कौन सी खुराकें उसको मिल रही हैं, हर दफा उसका फर्क होगा। अब जो गड़बड़ होती है ताजरों की तरफ से, वो ये होती है कि वो उस टेस्ट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफा शहद इतना पतला निकलता है कि आपको लगेगा कि जैसे पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, बस वो खालिस होता है, लेकिन लोग उसको खालिस नहीं समझते। तो कंपनियां क्या करती हैं, मशीनें लगा लगा के ना उनका पानी निकालती हैं, उसके जो एक खास उसका टेस्ट भी पूरे साल एक जैसा टेस्ट रहेगा उसका, यानी पूरे साल टेस्ट कैसा रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। अबे मक्खी को कहां से इतनी समझ आ गई कि इस टेस्ट का पैदा करना है मैंने। तो वो अजीब अजीब चीजें, ग्लूकोज वाले शहद पी रहे होते हैं, कहते हैं खालिस। शहद का जायके से कभी पता नहीं चलता कि ये खालिस शहद है। बाज दफा असली शहद का जायका अच्छा नहीं होता, हीक होती है उसमें, एक स्मेल होती है। और 2 नंबर शहद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओ आप, लोग कहते हैं ये है खालिस। तो पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ बिजनेस जो कर रहा है ना, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि पैसा तो मिलेगा नहीं, तारीफ भी नहीं होगी, लोग उसको 2 नंबर समझेंगे। तो इससे बेहतर है लानत भेजो। क्या ख्याल है? पाकिस्तान में आप अगर 1 नंबरी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो मिलेगा भी नहीं, लेकिन इंसान कहते हैं चलो इज्जत तो होगी ना, लोग बोलेंगे 1 नंबर है, वो भी नहीं होगी, लोग बोलेंगे 2 नंबर चीज बेच रहा है। समझ रहे? और जो 2 नंबर चीज बेच रहा है, लोग पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी।
اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں ہیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہے یہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے, کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی یوں, دھار نہیں ٹوٹے گی. فضول قسم کی باتیں, دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی, جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے, یہ فضول چیزیں ہیں. وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے, جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے. کوئی نہیں لا رہا ہے, کوئی وہ لا رہا ہے, ایسے ایسے پھینکوں, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا, بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا, ماہرین ہیں, ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر, تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی, اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے. دیسی گھی خوشبو دیکھ کے, دیسی, ابے اس میں بھی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ایسی خوشبوئیں بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں. آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی نہیں لگے گا, جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا. پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے, یہ شاپر میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اچھا ہے, وہ والا کیا ہے, وہ 2 نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا, زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے. تو وہ دکاندار جڑیے بازار میں ہے نا, اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے نا, یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی, یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے, ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی. بوتل کی کمر کیا ہے, بل کھاتی ہوئی. تو بوتل پہ لوگ لٹو ہو رہے ہیں, اور جو اوریجنل تھا وہ سادہ کین میں پڑا ہوا تھا, وہ سستا تھا. انہوں نے کہا لوگ پیکنگ پہ لوگ مر رہے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بتاؤ نا تو بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا, تاجر لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں, تو شیطان بھی کیا کرتا ہے, پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی, شرک, اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں, دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, دل کی آواز تھی نا, بالکل صحیح, محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے. بھائی کیا کہہ رہے ہو یار, پتلے کیوں بنائے, دیکھو ان کی یاد رہے گی. تو بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے, اچھا کام ہے. سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے, بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی, اچھا کام, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کے پیکنگ دیکھو, فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو, کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے, بھی تم نے 5 پتلے بنا لیے, ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی, تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا, دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے, تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا, جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے. لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. وزارت دیتا ہے نا بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے, 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں. بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا, نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے, بولو نا بھائی,
وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے, اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے, یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے, تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا. اللہ بھی تو بادشاہ ہے, وہ اولاد بھی دے سکتا ہے, وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, یہ جو ہے نا ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا, یہ جو بزرگ تھے, جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے, لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے, سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں, اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تو شرک کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے نا, تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے, مانگ اللہ ہی سے رہے ہو, ذریعہ کون بن رہا ہے, یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں, اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے, بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا, یہ جو بزرگ لوگ ہیں, ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے, ان سے مانگو گے, تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو. اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اختیارات, لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام, اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو. شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں. توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج. اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار, ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 ٹکے کے, ہم بھی 2 ٹکے کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر تو حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کر کرا کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے, مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آدھا کر رہا ہے, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو,
آپ غسل دے رہے ہوں اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا, تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے, وہ بیٹھا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی, مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو, ذرا سا ہل گیا, آنکھ مار دیا. آپ دیکھو, آپ مردے کو غسل دے رہے ہو, اس نے یوں کر کے آنکھ مار دی, آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو. آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی. تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں. مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا. تم نیچے والی جنت میں ہوگے, یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے. یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, یہ کوئی کم مقام ہے کیا؟ یہ